नाज़रीन, सेनेट की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी है। फारूक एशनायक की ज़ेरे सदारत सेनेट की कायमा कानून कमेटी का इजलास हुआ। कमेटी ने अक्सरियती राय से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि 25 जजेस में एक चीफ जस्टिस होंगे और दीगर 24 जजेस शामिल होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जजेस की तादाद बढ़ाने की एक बार फिर मुखालफत की। पीटीआई रहनुमा हामिद खान का कहना था कि हमें इस तरह कानून साजी पर इख्तलाफ है। जजेस तैनाती का ऐसा तरीकाकार अदलिया की आज़ादी पर हमला है। उन्होंने मजीद कहा कि 26वीं आईनी तरमीम ने अदलिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जब किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो जजेस की तादाद बढ़ाई जाती है। उसकी वजह यह है कि उनका कहना है कि जब जजेस की तादाद ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सकते हैं। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि तादाद बढ़ाकर अपनी मर्जी के जजेस को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाएगा और फिर उन पर दबाव डाला जाएगा या उनसे अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए कोशिशें की जाएंगी। सूरत हाल काफी गंभीर नजर आती है और आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया, अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद किया गया, उनके खाविन की जानिब से एफआईआर दर्ज की गई। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से पे इस मौजू पर भी बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जुल्फकार अली बदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और इनके साथ हैं हमारे साथ सीनियर कानूनदान तज्जियाकार ख्वाजा नवीद साहब, इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे और पीटीआई के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ख्वाजा नवीद साहब सीनियर कानूनदान है। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जजेस की तादाद तो बढ़ाई गई है, लेकिन जो एक अदम इस्तेहकाम नजर आता है अदलिया का, हमने 26वीं आईनी तरमीम पेश होने से पहले वो माहौल देखा और अब जबकि आईनी तरमीम हुई उसके बाद फिर अब जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, तो ये मामला जो है ये थमता नजर नहीं आ रहा। तो सूरत हाल किस तरफ जा सकती है मुस्तकबिल में? असल में इसमें कोई शक नहीं है कि लिटिगेशन, जो लिटिगेंट पब्लिक है, केसेस की तादाद रोज बरोज इजाफा हो रहा है और जो पेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है। डिस्पोजल जो है वो जो इंस्टीट्यूशन के मुकाबले में बहुत कम है। तो ये बड़ा देरीना मुतालबा है वकला का और बार एसोसिएशंस का भी कि वकला की तादाद बढ़ाई, अपना जजेस की तादाद बढ़ाई जाए या जो जजेस की खाली वैकेंसीज हाई कोर्ट्स में पड़ी हुई हैं उनको फिल किया जाए। लेकिन अब हुआ यह है कि 26वीं अमेंडमेंट के बाद कुछ माहौल जो है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है। तो अब ये तादाद बढ़ाने का भी जो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं ये इस स्टेज के ऊपर, तो वो भी शकूक और शुबहात का शिकार हो गया है और अब वो ये समझ रहे हैं कि भाई ये तादाद बढ़ा के आप अपनी मर्जी के जज अपॉइंट करके और अपनी मर्जी के फैसले लेना चाह रहे हैं। तो इस तरह से इस बात को शक की नजर कर दिया गया है। हालांकि तादाद बढ़ाने में कोई हरज नहीं है, ये तो अब हुकूमत के अपने उसके ऊपर है सवाबदीद पे कि आया उनके पास बजट है या नहीं है। क्योंकि एक जज, कोई अकेला जज नहीं रखना होता, जज के साथ उसका स्टेनो होता है, 2 स्टेनो होते हैं, रीडर होते हैं, गनमैन होते हैं, वो अर्दली होते हैं, पूरा एक 13-14 आदमियों का स्टाफ होता है एक जज के लिए। तो जज अकेला नहीं होता। अगर आप 10 जज बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि 140 बंदे और आपने भर्ती करने हैं। तो अब ये हुकूमत के बजट के ऊपर डिपेंड करता है, अखराजात आया इतना वो बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं बर्दाश्त कर सकते। बाकी तादाद बढ़ाने में कोई हरज नहीं है क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। जितनी भी तादाद बढ़ा दी जाए। ख्वाजा साहब, वही जैसे आपने बात की कि टाइमिंग बहुत मैटर करती है, जिस वक्त पर ये तब्दीलियां की जा गलत हो गई है ना, तो ये टाइमिंग जो है ये बड़ी मैटर करती है। बिल्कुल इसी पर बात करते हैं। जुल्फकार बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक हमारे साथ मौजूद है। जुल्फकार साहब, ये बताइए कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ख्वाजा साहब सीनियर कानूनदान है, उनका भी यही कहना है कि जजेस की तादाद बढ़ाने पर किसी को इशू नहीं है, लेकिन जो टाइमिंग है वो बहुत मैटर करती है। जो क्या ये मुनासिब वक्त था जबकि एक 26वीं आईनी तरमीम पर अभी तक सवालात बाकी हैं, अभी तक उस पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और अचानक से फिर जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। इंटरनल क्या चल रहा है, अंदरूनी खाना क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरहान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये जो खायर साहब ने बात की है ना, देखिए पाकिस्तान के अंदर जितना पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर है, जजेस की तादाद आज नहीं बढ़ानी चाहिए थी, बल्कि इनको कई साल पहले बढ़ानी चाहिए थी। लेकिन बात जो टाइमिंग की आ जाती है, आज अगर कोई काम करने चाह रहा है या करने जा रहे हैं
تو انہوں نے جب بھی کام کرنا تھا تو ٹائمنگ کا کوشچن ہی رائز ہونا تھا، کیونکہ اس کے اوپر جب بھی کوئی کام کرنے جائے، کوئی بہتری ہو جس سے عام لوگ جو کہ سائل ہے اس کے کیسز کی پینڈنسی اگر سول کورٹ سے چل کے سپریم کورٹ تک آتا ہے اور پھر ویٹنگ ٹائم پیریڈ 25 سال لگ جاتے ہیں اس کیس کو فائنلٹی اختیار کرتے ہوئے. تو یہ جو ٹائمنگ کا کوشچن ہے یہ صرف ایک ون اسکول آف تھاٹ ہے. اس کا جو ہے کراس آرگومنٹ ہے. ایک بندہ اچھا کام کرنے جائے تو دوسرے نے کہنا ہے جی یہ کام کیوں کرنے جا رہا ہے، یہ تو اس کے اندر کیڑے نکالے گا، وہ کرے گا. تو یہ ہر کام جو پاکستان کے اندر ہوگا اس کے اوپر اچھے کمنٹس بھی آئیں گے، برے کمنٹس بھی آئیں گے. تو لہٰذا یہ 26ویں ترمیم نہیں آتی. دیکھیں میں آپ کو ایک پڑھی لکھی بات بتاتا ہوں. بہت سارے ایسے پاکستان کے اندر جس کے اندر یہ چیزیں کہ کیسز کیسے ڈسپوزل ہونے چاہیے، جوڈیشل ریفارمز کیسے آنے چاہیے، کورٹس کا اسٹرکچر کیسے بہتر ہونا چاہیے، چیزیں اور بہت ساری جو ہے نا اس کے اندر جو ریفارمز کے کنسیڈریشنز ہیں اور سجیشنز ہیں وہ دی گئی ہیں. آج تک پچھلے اگر 15 سال سے وہ سجیشن ہر سال مانگی جاتی ہیں، کسی جج نے آج تک اس کے اوپر انیشیٹ نہیں کیا اور اس کے اوپر کوئی بہتری نہیں لے کے آئے ججز جوڈیشل ریفارمز کے اندر یا کورٹ کے میٹرز کے اندر. تو اگر 26ویں ترمیم کے اندر آ کے بینچ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ذکر ہو گیا ہے اور اب ججز کی تعداد کو بڑھایا جا رہا ہے کیپنگ ان ویو دا پینڈنسی آف سو مینی کیسز، تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر تو ون مسٹ اپریشیٹ کہ اگر کوئی کام پارلیمنٹیرینز کرنے ہی جا رہے ہیں. ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے اس کا کوئی فائنل اوپینین نہیں ہے اس کے اوپر، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب پاکستان سے باہر ہیں، بلاول صاحب باہر ہیں، تو اس کے اوپر کوئی حکمت عملی اور لائے عمل نہیں بنایا گیا. لیکن جب بھی بنایا جائے گا تو آئی تھنک اس کے اوپر تو تمام جو لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، پارلیمنٹیرینز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن ایک پوائنٹ اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ ٹائمنگ کی بات کریں لیکن یہ بھی تو دیکھیں، میری بات ختم ہونے دیں. جی دیکھیں جو کوشچن ریز کرتا ہے نا کہ اپنی مرضی کے ججز لے آئیں گے، جی تو آپ مجھے ایک چیز بتائیں، آج تک جو ججز آتے رہے ہیں وہ پاکستان کی 10-15 بڑی لا فرموں سے ججز کے ایسوسیٹیز واپس آ کے رہتے رہے، جسٹ ود دا ایکسیپشن آف ویری فیو. تو آپ نے کون سے ایسا کو کام آج تک کیا ہے جس کے اوپر آپ سوالیہ نشان نہیں اٹھاتے؟ یہاں پہ موقع دینا چاہیے. ججز کی جو ہائی کورٹ کے اندر ایج ہے وہ 40 ایئرز کر دی گئی ہے. اب لوگوں کو موقع دینا چاہیے. اس کا کوئی کمپٹیشن کو کمپیٹیٹو ایگزام رکھنا چاہیے کہ ججز کا ہائی کورٹ کی سلیکشن کا کرائٹیریا ہونا چاہیے، نہ کہ صرف پک اینڈ چوز ہو. تو پھر جس کے اندر قابلیت ہوگی وہ ٹیسٹ پاس کرے گا، انٹرویو پاس کرے گا اور وہ آ جائے گا. تو اس کے اوپر کوشچن اٹھنا ختم ہو جائے گا کہ آپ نے اپنی مرضی کے ججز کو پن پوائنٹ کر کے آپ نے اپوائنٹ کیا ہے. تو یہ کوشچن بھی ختم ہو جائے گا. اس کے اوپر طریقہ کار کے اوپر چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں. لیکن یہ بات کہنا کہ یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے تو اپنی مرضی کے فیصلے ہوں گے، ایسا نہیں ہے. ججز جب آ کے جج بن جاتا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو تو اس کے اوپر مانیٹرنگ جو ہے اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے. سر ہمارے سسٹم میں یہ بتائیں کون سی مانیٹری سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہمارا جو سسٹم ہے اس میں تو آپ دیکھیں نا چیف جسٹس پہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جو ریسنٹلی ریٹائرڈ ہوئے، ان پہ بھی سوالات ہیں. ان پہ کون سی مانیٹری ایسی کوئی پاور تھی جو موجود تھی؟ ابھی تک جسٹس ثاقب نثار صاحب پہ سوالات اٹھتے ہیں، آپ کی جماعت اس میں جو ہے وہ پیش ہے. تو مانیٹری پالیسی تو ہمارے ہاں نہیں ہے. دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ ٹائمنگ کا، تو اگر ٹائمنگ کا کوئی ایسا فقدان نہیں ہوتا تو رات 3 بجے 4 بجے سر پالیسیز جو آئینی ترامیم پیش کی گئی ہے وہ بھی ہمارے سامنے، اس پر ہم بات کر سکتے ہیں. دیکھیے آئینی ترمیم تو اب جو بعض حکومت نے کوشش کی تھی کروانے کی، اس کے پھر 1 مہینے بعد جا کے آئینی ترمیم پیش ہوئی ہے. اور اس آئینی ترمیم کی ٹائمنگ کے اوپر اگر 2 4 5 7 گھنٹے لگ گئے، اس کے اوپر کوشچن نہیں ہوتا کہ وہ دن کو کیوں نہیں ہوئی اور رات کو کیوں ہوئی ہے. یہ آئی تھنک دس از ان نیسیسری کمنٹ، یہ کوشچن ہے. اس کے اوپر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. دس از دا پروگیٹو آف دا پارلیمنٹیرینز اینڈ دا پارلیمنٹ. دن کو کریں یا رات کو کریں یہ کوئی کوشچن نہیں ہے. دیکھیں یہ
اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ججز کے اوپر، ہاں ججز کے اوپر نہیں تھا، کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر جب آپ نے کسی جج کے خلاف کوئی کاروائی کے لیے اپلیکیشن دینی ہے یا کوئی بات کرنی ہے تو وہاں پہ سارے ججز ہی بیٹھے ہوتے تھے. تو ججز کبھی اپنی برادری کے جج کے اوپر کوشچن نہیں آنے دیتے تھے، وہ اچھا ہو یا برا ہو. تو وہ ایسا ممکن نہیں تھا. تو وہ پرابلم رہی ہے. اب بیلنس آ گیا نا 26ویں ترمیم کے بعد کہ اس میں پارلیمنٹ کے اندر سے سر اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ بیلنس آ چکا ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے ذوالفقار بدر صاحب کہ بیلنس آ چکا ہے. لیکن وہ جو آپ نے پہلے ایک بات کی نا پک اینڈ چوز والا امپریشن جو ہے وہ تو پھر بھی موجود ہے نا. پک اینڈ چوز والا کوسچن تو ابھی وہاں پہ ہے. اس پہ دوبارہ ہم بات کرتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی فردوس شمیم نقوی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک بار پھر آپ نے مخالفت کی، اس کے بعد مولانا صاحب اور ان کی جماعت کی جانب سے بھی تردید مخالفت آئی، لیکن اس کے باوجود ججز کی جو تعداد ہے وہ بڑھانے کی منظوری دے دی گئی ہے. تو اب کیا سٹانس ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی مخالفت سامنے آتی ہے لیکن جو کام کرنا ہوتا ہے حکومت نے وہ ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت نے جو کام کرنا ہے وہ ہو جاتا ہے. لوگوں کی بیوی کو اغوا کر لو، ان کو اغوا کر لو، بچوں کو اغوا کر لو، اربوں روپے کی رشوت دے دو، کام تو ہو جائے گا. نامکمل سینٹ سے ووٹ دلا دو، کے پی کے 11 سینیٹرز کو الیکٹ نہیں کراؤ، سپریم کورٹ کا حکم ہے ریزرو سیٹس کا فیصلہ کرو، وہ سیٹیں نہیں پہنچاؤ، نمبر تو پورا ہو جائے گا. ہم اسی کا تو رونا ہے کہ فارم 47 کی اسمبلی ہے جس کو کوئی حق نہیں ہے. ٹرائیبیونل جنہیں 3 مہینے کے اندر فیصلے کرنے تھے وہ آج 6 مہینے میں مکمل نہیں ہوئے. 2/3 تو پورا ہو جائے گا. کس کس چیز کا رونا روئیں؟ یہ ساری چیزوں کا رونا روتے ہیں. کیا یہ ساری چیزیں آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا اس میں قانون پامال نہیں ہو رہا؟ کیا اس کے اندر عدلیہ کی انڈیپینڈنس کمپرومائز نہیں ہو رہی کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے فیصلہ کرے گی؟ کیا پارلیمانی کمیٹی میں میجورٹی کس کی ہے؟ حکومت کی. تو جسے حکومت چاہے گی اس کو جج بنائے گی، تو پولیٹیسائز تو ہو گئی. سارے لوگ جو ہے پرائم منسٹر کے پاس تحفے بھی لے کے جائیں گے، سفارشیں بھی لے کے جائیں گے، وعدہ وعید بھی کریں گے کہ حضور جو خدمت آپ کہیں گے وہ ہو جائے گا. ایس ایچ او کا لگانا اور جج کے لگانے میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اس سے کہ ایس ایچ او بھی یہی وعدہ کرتا ہے کہ جی میں پیسے بھی دوں گا اور آپ جو کہیں گے وہ بھی کروں گا. لیکن جی اچھا فردوس شمیم نقوی صاحب، لیکن یہ ہم نے دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یا جسٹس یحییٰ آفریدی نے وہ جو ایک کی کیسز تھے یا کی پوسٹ پہ رہ کے انہوں نے فیصلے کرنے تھے، مختلف کمیٹیز کے وہ سربراہ ہیں، تو انہوں نے ان سے چھیڑا چھاڑی نہیں کی. تو یہ کیا امپریشن جا رہا ہے؟ کیا یہ پوزیٹیو چیز نہیں ہے کہ ایک سینئر جج کو وہاں پہ ہی رکھا گیا؟ میں اس والی چیز کے اوپر جوڈیشری میں ججز ہیں ان کے کردار کے اوپر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. وہ سب قابل احترام ہیں. بے شک میں نیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر یہ تو ان کی بڑے ذی شعور قسم کے دونوں ججز تھے کہ ریزائن نہیں کیا. آپ ان کی فراست کو سلام کیجئے کہ تینوں نے مل کے فیصلہ کیا. اب انہیں نے کیا کیا؟ جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے گڑبڑیں کی تھیں وہ انہیں نے سب کو فارغ کر دیا. جسٹس امین الدین کو کیوں ہٹا دیا؟ بھائی جج تو وہ بھی تھے، بھائی جونیئر جج اپوائنٹ ہوا تھا نا، انہوں نے سینیورٹی کے پرنسپل کو پھر ریکوگنائز کیا. they've given a rationale. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں جسٹس امین الدین کی شکل نہیں پسند. انہوں نے کہا ہم جس رول کو فالو کریں the 3 senior most judges will be part of the practice and procedure. ایگزیکٹلی. جو پلانے حصے میں منیب اختر صاحب کو فضول قسم کے الزامات لگا کر نکالا گیا تھا وہ واپس ہو گئے. آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی کمیٹی کو بحال کر دیا، وہاں بھی سینئر موسٹ جج کو ڈال دیا. سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ریپریزنٹیشن ہوگی وہ بھی سینئر موسٹ ججز کی ہوگی. جو کمپنسیشن ہوئی ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی اس سے واضح ہوتا ہے. دیکھیے کچھ چیزیں اس ملک کے اندر جو خراب ہوئی ہیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ پولیٹیسائزیشن آف دا جوڈیشری جو ہے وہ یہ آج نہیں ہے، پہلے بھی تھا.
بڑی مشکل سے خواجہ صاحب گواہ رہیں گے. بڑی مشکل اور بڑی لے دے کے بعد یہ بات طے ہوا کہ سینیورٹی پرنسپل از دا فیئرسٹ پرنسپل. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ سینیورٹی پرنسپل اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب سول کورٹ سے ایک آدمی ہائی کورٹ کا جج بنتا ہے, اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے ججوں کی سینیورٹی چلتی ہے. ہاؤ ایور اس دفعہ اور ماضی میں بھی ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل نے سلیکشن کر کے سلیکٹ کیا, جہاں سم ٹائم دے ہیو لکڈ ایٹ دا ڈیسیشنز جو کیے انہی نے کورٹ میں ایز اے ہائی کورٹ جج, جس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا. بہت سارے ہائی کورٹ ججز کو پرماننٹ نہیں کیا جاتا, اپوائنٹ تو ہوتے ہیں لیکن ان کے ججمنٹس کو دیکھتے ہوئے ان کو پرماننٹ نہیں کیا جاتا. تو پہلی اسکریننگ وہاں ہو جاتی تھی. اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز بھی کر لیتے تھے, اور اس کے اندر حکومت کے بھی 2 نمائندے ہوتے تھے, جو بھی لا منسٹر اور اٹارنی جنرل ہے. باقی بار کے نمائندے ہوتے تھے. سیاسی پارٹیوں کا نہیں تھا, ایبسولوٹ میجورٹی نہیں تھی. اٹ واز لائنگ ود دا جوڈیشری. اب جو کمپوزیشن بنائی گئی ہے پارلیمانی کمیٹی کی, آپ دیکھ لیجئے, آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کیا ہماری عدالتیں اور ان کی کمپوزیشن اور ان میں جو ججز اپوائنٹ ہو رہے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ رہیں گی یا سب سروینٹ ہو جائیں گی. جہاں عدالت سب سروینٹ ہو جاتی ہے وہ انصاف پورا نہیں مل سکتا. اور آپ دیکھیے کہ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ لوور جوڈیشری نے کیا کیا فیصلے کیے ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور دوسری جوڈیشری نے ان فیصلوں کے ساتھ کیا کیا. آپ کے سامنے یہ بھی موجود ہے کہ کہتے ہیں ججز کو انفلوئنس نہیں کر رہا کوئی. آپ کے پاس 6 ججوں کا خط موجود ہے. آپ کے پاس یہ بھی مثالیں موجود ہیں کہ دنیا بھر کی پریکٹس یہ ہے کہ اگر آپ کسی جج پہ اعتراض کر دیں تو وہ جج روایتاً اور لاجیکلی اپنے آپ کو ریکیوز کر دیتا ہے اور کہتا ہے کوئی اور سن لے. یہ اس لیے کہ جو آدمی ہے جس کے اوپر الزام لگایا ہوا ہے, ہی ڈز ناٹ تھنک کہ ہی ول گیٹ جسٹس. جدھر 17 جج اور 11 ججز موجود ہوں, یہ کام کرنا اتنا مشکل تو نہیں ہے. پاکستان میں اس دور کے اندر خاص طور پہ جب سے PDM-1 آئی ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے, انصاف کے تقاضے نہیں پورے ہو رہے. جو کچھ قانون کی کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ نہیں پورا ہو رہا, جو کچھ جیل مینول میں لکھا گیا ہے وہ نہیں پورا ہو رہا. پک اینڈ چوز کا کام ہو رہا ہے. اور یہ جب ظلم بڑھتا ہے تو میں آپ کے پروگرام سے, آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں. جی بالکل. فردوس شمیم نقوی صاحب, بالکل ٹائم کی قلت ہے ہمارے ساتھ, تھوڑا سا اس پہ میں خواجہ نوید صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا, سینئر قانون دان ہے. یہ بتائیے گا خواجہ نوید صاحب کہ اب جیسا کہ فردوس شمیم نقوی صاحب نے بڑا بریفلی اور ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو 2 ججز ہیں جو کہ سپر سیڈ کیے گئے, انہوں نے ریزائن نہیں کیا اور ماشاءاللہ ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں, تو یہ کیسا امپریشن پڑ رہا ہے ہماری جوڈیشری پر, اور کیا جو حکومتی اقدامات ہیں اس سے یہ پک اینڈ چوز والا جو ایک فارمولا ہے یہ کہاں تک کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جوڈیشری میں یہ روایت نہیں ہے کہ اگر آپ سپر سیڈ ہو جائیں تو آپ ریزائن کر دیں. صحیح. اور یہ فوج میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی لیفٹیننٹ کرنل سے سپر سیڈ ہو جاتا ہے تو وہ ریزائن کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی. ہاں, لیکن ہمارے یہاں یہ سسٹم نہیں ہے. یہاں تو ہوتا رہا ہے, بہت دفعہ نیچے سے لے جا کے ان کو اپنا سپریم کورٹ میں جج اپوائنٹ کر دیا اور ان کے کولیگ جو تھے وہ وہیں کے وہیں رہ گئے. اور ہمارے یہاں ایسے ابھی تک رواج نہیں ہے. اور ابھی بڑا اچھا کیا ہے کہ انہوں نے ریزائن نہیں کیا, کیونکہ ہمیں ان ججوں کی بہت ضرورت تھی. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بھی ریزائن کر دیتے پھر ہم ایسے دوسرے جج لانے میں بہت وقت لگتا. صحیح. آئی ایم ویری ہیپی کہ سید منصور شاہ صاحب نے ریزائن نہیں کیا اور کام کر رہے ہیں. اچھا, تو یہ جو ابھی ایک سچویشن بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور جو ایک انوائرمنٹ خواجہ صاحب نظر آ رہا ہے, ایک کپتش کی صورتحال ہے, یہ کس حد تک کنٹرول ہو جائے گی؟ اور جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے یہ اس سارے انوائرمنٹ پہ, اس سارے ماحول پر وہ سمجھتے ہیں آپ کہ ان کی دسترس ہو جائے گی؟ قابو پا لیں گے, وہ صحیح ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. صحیح. ابھی آپ نے خود ہی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انہوں نے منصور شاہ صاحب کو ان کی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں کیا. ان کو وہی کام دے رہے ہیں, اسی جگہ پہ اسی مقام پہ رکھا ہے جس پہ وہ تھے. تو لہذا وہ اس طرح کے اپنے تدبر کے ساتھ تمام شارٹ کمنگ سے اوور کم کر لیں گے اور وہ یہ ساری مشکلات پہ بہت جلدی قابو پا لیں گے.
मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और इनको काबू पाने के लिए थोड़ा सा वक्त भी दरकार है और थोड़ा सा एतमाद का भी एक दूसरे पे फुकदान हुआ है। ये मैं समझता हूँ कि 3-4 दिन में ये सारा ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो जजेस की तादाद बढ़ाई गई है, आज मंजूरी दे दी गई है, आप समझते हैं कि इससे जो एक तो जाहिर सी बात है जो पेंडिंग केसेस हैं एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं और शुरू से हमारा ये एक अलमिया रहा है कि जो पेंडिंग तादाद रहती है वो जू की तू रहती है, बाकी पॉलिसियां और चीज़ें चलती रहती हैं, तो आप समझते हैं इनसे एक तो उसमें कितना फ़ायदा हो सकता है जजेस की तादाद बढ़ने से? दूसरा ये होता है कि जब बेंचेस बनते हैं तो ये कहा जाता है कि हुकूमत ये चाहती है कि जजेस की तादाद बढ़ जाएगी तो कुछ मनपसंद, जैसे पिक एंड चूज का लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये इंप्रेशन भी जायल हो सकता है आने वाले वक्त में? देखें, बात यह है कि अपॉइंट हमेशा से जजेस को हुकूमत ही करती है। वो अलग बात है कि अब आजकल हुकूमत थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हुई भी है। वो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 में ये चक्कर चले हुए हैं और पार्लियामेंट भी थोड़ी सी, अदरवाइज हमेशा से जज जो है हुकूमत ही अपॉइंट करती है, कोई घर से अपॉइंट होके नहीं आते। सही जी, ठीक है। अच्छा, जुल्फकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद है। जुल्फकार साहब ये बताइए कि अब आपकी जमात जो है वो जाहिर अपने इलाइज के साथ हैं और सारी सूरत हाल और जो कंडीशन बन रही है उसमें मुस्लिम लीग नून के वो साथ खड़े हैं, तो अगर किसी किस्म का माहौल, क्योंकि आज हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ने भी आज भरपूर इस बात की मुखालफत की है कि जो जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है उसमें जो बेसिकली जो एलिमेंट है वो ये है कि अपने मनपसंद जजेस को अपॉइंट करना है, और दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि 27वीं यानी तरमीम की भी बातचीत चल रही है। तो इस सारी सूरत हाल में भी आप अपने एलाइज के साथ खड़े रहेंगे? कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी आप लोगों ने डिजाइन की है? ये अभी तक कोई ऐसी चीज डिफाइन नहीं हुई, कोई ऐसी चीज फाइनलाइज नहीं हुई। अभी तो 27वीं आईनी तरमीम तो की जो बात गश्त है, हम भी मीडिया के ऊपर ही सुन रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो क्या है 27वीं आईनी तरमीम। हमारी पार्टी में अभी किसी को नहीं पता कि ये क्या चीज है। और दूसरी बात कि ये जो 26वीं ये जो जजेस की तादाद का मामला सेनेट की कमेटी से प्रूव जरूर हुई है, लेकिन अभी तक हमारी पार्टी लीडरशिप ने इसके ऊपर कोई हिकमत अमली, कोई लाएअमल नहीं बनाया। जब ये पार्टी के अंदर मैटर आएगा इसको डिस्कस किया जाएगा, फिर देखा जाएगा। अभी हुकूमत के साथ कोई इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग अब आज तक की डेट में नहीं है, तो अगले कुछ दिनों में हो जाए तो पता नहीं। तो ये क्या ऐसा मुमकिनात में से है कि आपकी जो सीनियर क़यादत है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका स्टांस हुकूमत से मुख्तलिफ हो सकता है इस इशू पर? हो सकता है। हम कोई हुकूमत की मरूने मिन्नत नहीं है, हुकूमत हमारी मरूने मिन्नत है। हमने हुकूमत को वोट दे के खड़ा किया हुआ है, हमें कोई मजबूरी नहीं है कि हमने उनको देखे। हमने तो निजाम को चलाने के लिए वोट दिया हुआ और अनकंडीशनल सपोर्ट दी हुई है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। आप हिस्सा तो नहीं है हुकूमत का, लेकिन हुकूमत से ज्यादा वो जैसे कहते हैं कि आपकी कोशिशों से हुकूमत के जो रास्ते हैं वो हुकूमत से ज्यादा आपकी कोशिशों से आसान हुए। देखिए, हमारी लीडरशिप ने 26वीं आईनी तरमीम की क्योंकि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा थी और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का विजन था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का होना या बेंच का होना, तो उसके लिए जो इस हद तक मुमकिन हो सका बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोशिश की है। ठीक है, ये एक अच्छी चीज है, डेमोक्रेटिक वे में जाके आप लोगों ने कोशिश की और इट्स अ गुड जेस्चर। फिरदौस हमीद नकवी साहब ये बताइए कि अब नेक्स्ट क्या है, क्योंकि आपकी जो केपी के हुकूमत है वो तो बड़ी अग्रेसिव मूड में दिखाई देती है, फिर दोबारा से एहतजाज की बात होती है और जजेस के हवाले से भी उन्होंने कहा, फिर अभी आईनी तरमीम के हवाले से भी बड़ा सख्त स्टांस है। तो व्हाट टू नेक्स्ट, अब आपका क्या लाहे अमल होगा कि फिर से वही एहतजाज या इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा? क्या स्ट्रेटेजी अभी तक सामने आई है या क्या स्ट्रेटेजी अभी तक आपकी जमात ने डिसाइड की है? ये देखिए, पहली चीज तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए जी कि ये जो तजर्बाकार टीम है ना, इनसे बहुत बहुत गलतियां हो गई, बहुत सारी। जो इनका मकसद था 26वीं तरमीम का वो पूरा नहीं हुआ। इन्हीं ने जो गलती सबसे बड़ी की वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बनाने का तरीका नहीं वादे किया। अब ख्वाजा साहब यहाँ मौजूद हैं, बेंच बनाने की राइट जो है वो चीफ जस्टिस या इस वक्त के बिल के लिहाज से प्रोसीजर वाली कमेटी के पास होता है। सही, ठीक है जी। अब अगर वो होगा तो उसमें उन्हें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर सीनियर मोस्ट लोगों को कंसिडर किया जाएगा।
صحیح. اور جو ایسا ججمنٹ جسٹس امین الدین صاحب نے لکھا ہے 8 ججوں کی میجورٹی اور 11 ججز کے فیصلے کا کہ یہ سیٹیں SIC اور اس کے بعد دے دیا جائے، کسی بھی وقت ان کو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس داخل ہوگا تو وہ فارغ ہو جائیں گے جسٹس امین الدین صاحب. انپریسیڈنٹڈ پروسیجر، ماضی میں کبھی نہیں ہوا کہ اتنی انہیں جلدی لگ رہی ہو کسی کے حکم کے اوپر انہی نے ججمنٹ لکھا اپنا، ورنہ ہمیشہ انتظار کیا جاتا ہے کہ میجورٹی ہے، اور 6 مہینے کے بعد ججمنٹ لکھنا اتنے کمپلیکس کیس کا پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اس کی مثالیں بے تحاشا ہے. کوئی اتنی ڈیلے نہیں ہو رہی تھی جس کا وہ ہے. لیکن اور وہ بھی، اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لکھ کے چلے گئے اپنے آخری دن کہ یہ 8 ججز کو جا کے دوبارہ سے جو ہے کتابیں پڑھنی چاہیے، انہیں نہ آئین آتا ہے نہ ان کو لا آتی ہے. صحیح. اپنے ہی پورے کورٹ کو خود کنڈیم کر کے چلے گئے. یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. جن کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کیسے بنائے. کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر جو ہے وہ 13 ممبران ہیں، اور اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جج نہیں پہلے سے اپوائنٹ ہوگا تو 12 لوگوں کو ووٹ کرنا ہے. صحیح. 12 لوگوں کے اندر ابھی جو ہے وہ ٹائی ہو سکتی ہے. وہ کہ پتہ نہیں ہے کہ ججز حضرات کس طرح ووٹ کریں گے، لیکن ان کو پتا ہے کہ ان کا سینیٹر ان کے ساتھ ووٹ کرے گا، ان کا MNA ان کے ساتھ ووٹ کرے گا. جو خاتون کو وہ اپوائنٹ کریں گے ہو از کوالیفائڈ ٹو بی اے سینیٹر، اس سے پہلے یہ شرط لگائیں گے کہ تم ووٹ کرو گے. ان کا اٹارنی جنرل ووٹ کرے گا، اور ان کا کون ووٹ کرے گا؟ منسٹر آف لا. اور اب کیونکہ الیکشن کے ریزلٹ آ چکے ہیں تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں کیونکہ بھون صاحب کے گروپ نے جیتا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہوگا. تو 12 میں 6 اسپلٹ ہو جاتا ہے. اور اگر یہ یا افریدی صاحب کو اپوائنٹ کرنے کا مل جائے گا تو 7-6 ہو جائے گا. اب جتنے ججز اپوائنٹ ہوں گے فیوچر میں، وہ جس طرف یہ میجورٹی جائے گی وہ جائیں گے، تو ان کا مقصد نہیں پورا ہو رہا. تو اس لیے 27ویں ترمیم لانی ان کی مجبوری بن جائے گی. صحیح. مجبوری بنی ہے، بن گئی ہے. ٹھیک. اچھا، اب آپ کا اگلا سوال جی. کہ دیکھیں PTI تو اس وقت تک احتجاج کرتی رہے گی، اس سے کہ ہم یہ اسمبلی ہی نہیں مانتے. ہماری 2-3 ڈیمانڈس ہیں کہ یا تو تم ٹرائیبیونلز کے ذریعے فیصلہ کر کے ہمارے مینڈیٹ کو ہمیں واپس دو، اور اگر تم وقت پہ یہ نہیں کر سکتے تو فریش الیکشن کال کر لو. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی میجورٹی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کو الیکشن کمیشن نہیں تیار. سپریم کورٹ کے انہی ججز نے کھلے کورٹ کے اندر کہا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے نے انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کیا. یہ میرے الفاظ نہیں ہے، سپریم کورٹ کی ورڈکٹ ہے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کی ورڈکٹ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیز ایکٹڈ ان این انکانسٹیٹیوشنل وے. ٹھیک. سپریم کورٹ ہیز بین ویری کریٹیکل آف دا فیکٹ کہ یو کین ناٹ ٹیک اوے دا رائٹ آف اے پارٹی ٹو کنٹیسٹ الیکشن. آپ اس کو سمبل نہ دیں وہ ٹھیک ہے. صحیح. اچھا فردوس امین نقوی صاحب تھوڑا سا مختصر کرتے ہیں کیونکہ وقت کی ہمارے پاس کمی ہے. یہ بتائیے کہ اب اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا اگریسو موڈ میں رہیں گے KP حکومت کی طرح اگریسو موڈ میں ہی رہیں گے آپ، یا کہ بات چیت کی طرف نہیں جائیں گے؟ ہم جب تک فریش الیکشنز یا ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں آتا، ٹھیک ہے، ہم سمجھ کہ ظلم کیا ہو رہا ہے. ایک منٹ میں 2-3 ظلم گنا دیتا ہوں. اس ملک میں انصاف ہے، لیکن جو آدمی انٹرویو دے دیتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صحیح. عزیر بلوچ کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں، لیکن عزیر بلوچ کین واک اوے فری. اس ملک کے اندر 9 مئی کے اوپر بے تحاشا چارجز لگائیں، 3 شہروں میں لگائیں، لیکن اس کی CCTV فوٹیج کہیں نہیں دکھائی دیتی. اس ملک کے اندر 10,000 سے زیادہ لوگ 1 سال سے زیادہ سفر کرتے ہوئے ہو گیا، کورٹوں کے چکر لگاتے ہوئے ملٹری کورٹ میں کوئی انصاف نہیں ملا. اب آپ دیکھیں پشاور ہائی کورٹ نے کل 9 مئی کے سارے کیسز کو فارغ کر دیا، اس سے کہ پروسیکیوشن could not prove anything. ٹھیک ہے. چلیں یہ تو آنے والا وقت یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ صورتحال کیا بنتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر چارجز لگے ہیں، مقدمات بنے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک پروسیجر کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں. تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. کوئی قانونی پروسیجر کے لحاظ سے نہیں چل رہے، یہ ظلم ہے. چل رہے میں خود میرے اوپر 14 کیس ہیں. ٹھیک 14 کیسز ہیں میرے پہ. صحیح.
مجھے سب جانتے ہیں کہ میں کتنا بڑا دہشت گرد ہوں. اس 14 میں سے 6 کیسز دہشت گردی کے. صحیح. اچھا خواجہ نوید صاحب سے پورا تھوڑا سا شہر ٹیکنیکل. کراچی جانتا ہے مجھے. میں جوانی سے سیاست کر رہا ہوں 17 سال کی عمر سے. ان سب کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ میں میرا نام سب سے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اچھا ذوالفقار علی بدر ہمارے ساتھ موجود ہے پیپلز پارٹی سے. یہ بتائیے گا ذوالفقار علی بدر صاحب, کیونکہ پی ٹی آئی نے تو اپنے سارے جو دکھڑے ہیں وہ سنا دیے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد اور بھی صورتحال یہ بنی ہے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ مقدمات کی بھرپار اور سب کچھ گنوا دیا فردوس شمیم نقوی صاحب نے. تو یہ بتائیں کہ اب ریلیز اگر ہو رہے ہیں جوڈیشری سے, تو اس میں آپ کے الائز تو اس پہ ظاہر ہے وہ تو ناراض ہیں, لیکن آپ بحیثیت ایک جمہوری پارٹی جو ہے آپ کا سٹانس کیا ہوگا؟ موروثی سیاست والے جمہوری کب سے ہو گئے؟ دیکھیں سر, دعوے یہ پیپلز پارٹی کا ایک بڑا دعویٰ ہے, ظاہر ہے ان کی قربانیاں بھی ہیں پیپلز پارٹی کے. میں تو سے پوچھ رہا ہوں کہ موروثی سیاست ماننے والے جمہوری چلے کیسے ہو چلے گئے؟ ذوالفقار علی بدر صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, دوبارہ رابطہ ہوتا ہے تو ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. اچھا خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ اب ٹیکنیکلی تھوڑی سی بات کریں, جیسا کہ فردوس شمیم نقوی صاحب نے بھی ابھی جو ہے وہ انہوں نے بتایا تھا کہ ججز کی جو تعداد بڑھائی جا رہی ہے انہوں نے پورا گنوا دیا, اور اس میں تو یہی امپریشن سامنے آ رہا ہے کہ ظاہر ہے حکومت اپنی مرضی سے جو لوگ اپوائنٹ کیے جائیں گے, جو فیصلے آئیں گے وہ ان کی مرضی کے مطابق ہوگا, یعنی پک اینڈ چوز والا معاملہ ہوگا. ٹیکنیکلی کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں, اب یہ دیکھیں, ضروری نہیں ہوتا کہ جس کو وہ اپوائنٹ کریں جی تو وہ فیصلہ بھی ان کے حق میں ہو. جو بندہ جب اپوائنٹ ہو جاتا ہے پھر وہ جج ہو جاتا ہے, پھر اس نے فیصلہ قانون کے مطابق کرنا ہے. اگر وہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا تو پھر وہ جج نہیں ہے. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپوائنٹمنٹ کرنے والے کے ساتھ وہ کیا جائے. مجھے یاد ہے جسٹس طفیل علی عبد الرحمان صاحب سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, اور انہوں نے بڑی منتیں کر کے اپنے ساتھ اپنے دوست فخر الدین ابراہیم کو جی جج بنایا. وہ نہیں بننا چاہتے تھے جج, ان کو جج بنا کے اپنے ساتھ ڈی بی میں بنایا. تو ڈی بی میں پہلا ہی دن تھا تو جسٹس طفیل علی عبد الرحمان صاحب نے جو فیصلہ لکھا تو فخر الدین صاحب نے ڈسینٹنگ آرڈر کیا, ان کے ساتھ ایگری نہیں کیا. انہوں نے اپنا فیصلہ لکھا, طفیل علی عبد الرحمان صاحب نے اپنا لکھا. حالانکہ طفیل صاحب فخر الدین کو لے کر آئے تھے اور جج بنایا تھا بڑی محنت کر کے دوستی میں, اور انہوں نے فیصلہ پہلا ہی فیصلہ ان کے ساتھ ایگری نہیں کیا. تو یہ کہنا کہ فلانا اپوائنٹ کرے گا تو اس لیے اس کے حق میں یہ فیصلہ ہوگا, ایسے نہیں ہوتا. بھائی اچھا صاحب جسٹس کتنی جسٹس یحییٰ عفریدی صاحب کا بھی امپریشن کچھ ایسے ہے ہی کہ جا رہا ہے. اب جو ججز اپوائنٹ ہوں گے وہ اسی قسم کے ججز اور اس کیلیبر کے ہوں گے. ذرا فخر الدین جی ابراہیم تو اب دوبارہ نہیں ملے گا سر, یہ تو بات ہے. تھینک نہ یو, طفیل علی عبد الرحمان ملے گا. تھینک یو. میں صرف یہی صحیح. ثابت کرنا چاہتا ہوں. بہت تھینک یو. شکریہ. اچھا خواجہ صاحب, بالکل خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا, میں آخری کمنٹ آپ کا لوں گا. ذوالفقار علی بدر صاحب موجود ہیں پیپلز پارٹی والے, یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کا کیا سٹانس ہے بڑا ٹیکنیکلی. ابھی خواجہ صاحب نے بھی کمنٹ کیا اور فردوس شمیم نقوی صاحب نے تو ٹپس پہ گنوا دیا ہے کہ کس طرح سے ججز کی تقسیم ہوگی, تو آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے ذوالفقار بدر صاحب؟ دیکھیں یہ تو پارلیمنٹیرین کا استحقاق ہے, پارلیمنٹ کا استحقاق ہے. ڈیو پروسیس کو فالو کریں گے, اور جو چیزیں کی ہوئی ہیں اگر کوئی اس میں کمی کوتاہی ہے, کوئی شکم رہ گیا ہے تو اس کو وہ پورا کریں گے, اگر نہیں ہے تو پروسیجر اڈاپٹ کریں گے. ٹھیک ہے, پروسیجر اڈاپٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے کہ کوئی چیز اپنے پاس سے کر سکے. یہ جواب دے دیجیے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کدھر گئی؟ رہی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نقوی صاحب کا بھی پاکستان میں تھی آپ کب؟ بہت جمہوری لوگ ہیں, جسٹس آپ منیر بہت سے لے جمہوری کے لوگ ہیں, جسٹس منیر کسی سے لے ایک کے سیمینار میں آ کے اپنے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی چلتا رہا. کب مجھے بتائیں کب تھی جوڈیشری کی انڈیپینڈنس؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھی ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا. آج بھی چیئروں کو دیکھ کے انصاف دیا جاتا ہے اور فیصلے دیے جاتے ہیں. سر دیکھیے, میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آن پیپر اور ایک ہوتی ہے پریکٹیکل. کم سے کم وی نیڈ ٹو انشور پاکستان کا جوڈیشل پروسیس اور جسٹس کے نظام پہ 134واں نمبر ایسے ہی تو نہیں ہے. جو بات آپ کہہ سر رہے ہیں وہ دیکھیں, میں درست. تو نقوی صاحب میں تو روز جاتا ہوں کورٹ کے اندر, میں تو چاہتا ہوں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہونی چاہیے. دیکھیں میں آپ کی بات سے اتفاق بس کروں گا آپ نے اس یہ حد کہہ دیا, آپ یہ ثابت کر ہونی دیجئے چاہیے. کہ جو آپ نے 26ویں ترمیم کی ہے اس کے بعد انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں بڑھاوا ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے. بس ہمیں تو اور کچھ نہیں چاہیے. یہ ہمارے تو لحاظ آگے سے جا کمی کے پتہ چلے گا کہ یہ
اور اچھا یا کیا ہوا ہے، ہم نے تو اپنی طرف سے نیک نیتی سے کیا ہے. اب اس کے اندر کیا چیز آتی ہے یا کیا اگر پرابلم آتا ہے تو وہ 18ویں ترمیم کے وقت کدھر چلی گئی؟ یہ ویسے بڑا ترمیم ویلڈ کے وقت کوسچن ہے کہ 18ویں میں ترمیم اور اس کے بعد جو جو آپ چارٹر جو رہا پیپلز پارٹی کا، جو اس چارٹر آف میں ڈیموکریسی یہ میں چیز شامل آپ نہیں کی تھی. باقی باتیں رہ گئی وہ کب پوری ہوں گی؟ ترمیم کروا دی تھی اگر آپ کو یاد ہو. نہیں یہ نہیں آئی تھی. اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو باقی چیزیں ہیں جو جمہوریت کے لیے لازم و ملزوم ہیں اس کا بھی کوئی کیلنڈر بلاول سے اور صحیح. زرداری صاحب سے پوچھ کے قوم کو دے دیجیے گا کہ سارے فوج کے اکاؤنٹس آڈٹ میں آئیں گے اور وہ ساری چیزیں چلیں ذرا ان پہ سر آج توجہ آپ فوج کی یا آڈٹ کی بات کر رہے ہیں. چلے ہم 2018 میں پی ٹی آئی چلتی ان کے اشاروں پہ ذوالفقار تھی، بدر انہیں صاحب کی ووٹ فردوس میں شمیم کر دیا نقوی گیا. صاحب، بہت برے آج لوگ ہم نیکسٹ آج آپ پروگرام بات رکھیں کر گے، رہے ہیں نیکسٹ فوج پروگرام میں کی. پھر آپ ڈیٹیل سے برے ڈیبیٹ لوگوں کو کریں گے اس کیوں پر. مثال دیتے ہیں؟ جی آپ ہم تو تمام اپنے سے مہمانوں اچھے لوگوں کو تمام پوچھ مہمانوں رہے کا ہیں. بہت شکریہ. ہم نیکسٹ پروگرام میں اس پر ڈیٹیل میں ڈیبیٹ رکھیں گے کیونکہ ایک اور افسوسناک واقعہ آج سامنے آیا. اسٹیج اداکارہ نرگس نے خود پر شوہر کی جانب سے مبینہ تشدد کی ایف آئی آر درج کروائی ہے اور پولیس نے ان کے شوہر کی گرفتاری کے لیے کارروائی بھی شروع کر دی ہے. اسی پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ صحافی موجود ہیں، ورکنگ جرنلسٹ ہیں زہیب منشا، اور ان سے ہم اس پر بات کریں گے. آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جس پہ اداکارہ نرگس پر تشدد کا واقعہ کیا گیا اور واقعہ پیش آیا جس کے بعد اداکارہ کے بھائی کے ہمراہ مقدمہ باقاعدہ درج کروایا گیا اور کہا گیا کہ غزالہ عرف نرگس جن کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر نے ان کے گھر پر آ کر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایف آئی آر باقاعدہ لانچ کی گئی ہے. مارنے کی دفعات اس میں شامل کی گئی ہیں. ملزم ماجد بشیر جو کہ ان کے فارم ہاؤس پر آئے، ان کے شوہر ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے آ کر وہاں پر نقدی زیورات زبردستی گن پوائنٹ پر لینا چاہتے ہیں. یہ موقف ہے اداکارہ نرگس کا اور انہوں نے کہا کہ آج صبح نماز کے بعد جب فارغ ہوئی تو میرے خاوند انسپیکٹر ماجد بشیر گھر آئے اور انہوں نے بھاری رقم کا مطالبہ کیا اور وہ پہلے بھی ایسی مطالبات ان کے آتے رہتے تھے جو میں پوری کرتی رہتی تھی، لیکن میرے انکار پر انہوں نے جھگڑا شروع کیا اور ماجد نے میرے بھانجے عمر فاروق کے سامنے پستول نکال کر میرے منہ پر بٹ مارنا شروع کیے، مجھے زمین پر گرایا، پسلیوں پر اور پیٹ پر جو ہے وہ مکے مارے. اور ماجد بشیر پہلے بھی کروڑوں روپے جو ہیں وہ مجھ سے لے چکے ہیں اور ماجد بشیر برکی کے علاقے میں جو ہیں وہ انہوں نے 9 کنال کے پلاٹ پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے اور پولیس نے مجھے تحفظ فراہم کرے اور انسپیکٹر ماجد بشیر کو گرفتار کرے اور انہوں نے یہ کہا کہ میرا میڈیکل بھی کروایا جائے اور ماجد بشیر کو گرفتار کیا جائے. اداکارہ کی جانب سے شوہر کے خلاف تشدد، جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا باقاعدہ مقدمہ درج کروانے کے بعد پولیس نے ملزم ماجد بشیر کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دیں اور اداکارہ غزالہ عرف نرگس پر مبینہ تشدد کی تصاویر سوشل میڈیا پر بھی اس وقت وائرل ہو چکی ہیں اور میڈیا کو انہوں نے بتایا کہ ان کی بہن کو شوہر نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا. قبل ازیں اداکارہ نرگس کے بھائی خرم بھٹی نے پولیس ہیلپ لائن پر پہلے کال کی، کال پر تھانہ ڈیفنس کی پولیس کی نفری اداکارہ کے گھر پہنچ گئی اور انہوں نے پھر پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اداکارہ کے بھائی نے پولیس کو بتایا کہ میری بہن کا شوہر جو انسپیکٹر ماجد بشیر ہے روزانہ اس کی بہن پر تشدد کرتا تھا اور آج بھی انہوں نے اسی طریقے سے وہ گھر پر آئے اور تشدد کا نشانہ بنایا اداکارہ نرگس کو. اداکارہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ پہلے بھی رقم کی لین دین کے معاملات چلتے رہتے تھے، انہوں نے کروڑوں روپے پہلے دیے اور اب 9 کنال ایک پلاٹ ہے جس کے لین دین کی بات چل رہی تھی اور اداکارہ کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے بڑی ایک بھاری رقم کا مطالبہ کیا جس پر اداکارہ نرگس نے انکار کیا اور یہ پھر اس کے نتیجے میں انہیں تشدد کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا. کسی بھی خاتون کو جو کہ گھر میں موجود ہوں، چاہے ان کا تعلق اس خاتون کا کسی بھی شعبے سے ہو، اس طرح سے گھر پر آ کر تشدد کا نشانہ بنانا، مار پیٹ کرنا، ظاہر ہے یہ اخلاقی طور پر قانونی طور پر بہت بڑا جرم ہے اور اب اس واقعے کی باقاعدہ ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے اور پولیس جو ہے وہ ملزم
کو اب گرفتار کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں یہی 2 ٹاپک تھے۔ اب ہم نے دیکھا کہ حکومت نے آج منظوری لی ہے قائمہ کمیٹی سے 25 ججوں کو اپوائنٹ کرنے کی، جس میں اپوزیشن جماعتیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف اور JUIF، انہوں نے مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود ایک میجورٹی سے اس کی منظوری دی گئی کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کو 25 کیا جائے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت ججز کی تعداد اس لیے بڑھانا چاہتی ہے کہ وہ اپنے پک اینڈ چوز فارمولی کو آگے بڑھائے، لیکن جو صورتحال ہے سپریم کورٹ کی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جب سے اپنا قلم دان سنبھالا ہے، جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی مختلف نظر آتی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ صورتحال کیا بنتی ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے نام۔